لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم یہ سماعت کر رہے تھے کہ ہر جہت کے ساتھ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا حالت جلالت کے اندر غصے کے اندر آقا حضور کی زبان سے کوئی کلمات صادر ہوں تو اللہ کریم ان کلمات کو بھی نبی کی شان کا حصہ بنا دیتا ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہم آج سب سے پہلے سماعت کریں گے جس کے اندر اس عنوان کو بیان کیا گیا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے کچھ لفظوں پر جلال فرمایا اور رب کائنات نے اس پر قرآن کی ایک آیت کو نازل فرما دیا اور اس بندے کی تنبیہ کی کہ میرے نبی کے حکم اور فیصلے کے خلاف تیری زبان سے جو کلمات نکلے ہیں یہ کلمات کفر ہیں لہٰذا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے آئیے سنیے وہ واقعہ کیا ہے اور اس جہت پر بھی آپ دیکھیں گے دیگر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف ہم ان خوبصورت رحمت معاب جہتوں کو ذہن سے گزاریں کہ اس انداز میں اللہ کریم نے اپنے نبی کو بلند شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک منافق کے ساتھ جس کا حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ انصار میں سے ایک بندہ یعنی تھا وہ گروہ انصار میں سے لیکن تھا وہ منافق محدثین نے اس کی آگے تفصیل بیان فرمائی ہے زمین پر پانی لگانے کے متعلق جھگڑا ہو گیا تو یہ دونوں یعنی آقا حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ منافق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر
अपना मामला लेकर हाज़िर हुए और अपना मसला बयान किया कि इस तरह पानी ज़मीन पर लगाने के उन्वान पर हमारा झगड़ा हुआ है। तो आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को सुना और सुनने के बाद अपने फूफीज़ाद भाई हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया, इसकी या ज़ुबैर सुम्मा अरसिलिल माई इला जारिक, ऐ ज़ुबैर ऐसे करो, पहले अपनी खेती को सैराब कर लो, यानी पानी अपनी ज़मीन के अंदर लगा लो और फिर अपने पड़ोसी की तरफ पानी को छोड़ दो। यानी जिधर से पानी आ रहा था पहले नंबर पर ज़मीन हज़रत ज़ुबैर की आती थी, उसके बाद इस बंदे की आती थी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐन इंसाफ और अदल के मुताबिक फ़ैसला फरमाया कि ज़ुबैर पहले आप अपनी खेती को सैराब कर लो और उसके बाद अपने पड़ोसी की ज़मीन की तरफ पानी को छोड़ दो। तो जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला इरशाद फरमाया तो मुनाफिक वो बोल पड़ा, क्योंकि मुनाफ़िकत एक ऐसा मर्ज़ है जो अंदर ही अंदर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलता है और वो ज़हर कभी कभी ज़ुबान के ऊपर भी आ जाता है। आने वाली नशिस्त के अंदर भी हम समाअत करेंगे कि इन मुनाफ़िकों के चंद जुमले जो बज़ाहिर इतने भारी नहीं थे, लेकिन चूँकि अल्लाह करीम जानता था कि इन जुमलों से इनका मकसद क्या है और ये जो बोल रहे हैं इनके दिलों के अंदर क्या छुपा है, तो रब्बे कायनात ने कुरान की एक पूरी आयत उनकी मज़म्मत के अंदर नाजिल फरमाई और नाजिल फरमाने के बाद ये भी इरशाद फरमाया कि तुमने ईमान के बाद नबी करीम के मुतल्लिक ये जुमला बोल के अपने आप को काफिर बना लिया है। और यही वो आयात हैं, यही वो दलाइल हैं जिनसे साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान ईमान के कायम रखने के लिए कितनी ज़रूरी है। आपका अदब, आपका एहतराम और हर जिहद के साथ आपकी अज़मतों को सलामी पेश करना। कोई हल्का सा लफ्ज़ भी ज़ुबान से निकल जाए तो बंदे का ईमान गारत हो जाता है और ज़ाया हो जाता है। इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए शिफा शरीफ के अंदर ये फतवा मौजूद है और इस फतवे को सामने रखते हुए एक ईमान वाले बंदे को समझना चाहिए कि बाकी बातें तो अपनी जगह पर हैं। अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लिबास, सरकार की मुबारक पगड़ी, आका हुज़ूर की निस्बत के साथ जिन चीज़ों का ताल्लुक़ हुज़ूर की ज़ात के साथ है उन्होंने निस्बत पाली है, उनको किसी ने हकारत की वजह से देखा, अकारत से उसे बयान किया, इतना जुमला बोल दिया सरकार के लिबास के मुतल्लिक वो मैला था, तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब सरकार की ज़ात के साथ जुड़े लिबास के अदब का इतना मामला है तो बताएं फिर रहमत माब के अपने वजूद के अदब का कितना मामला होगा। अब जब आका हुज़ूर रहमत आलम ने फ़ैसला फरमाया, अपने फूफीज़ाद भाई हज़रत ज़ुबैर को फरमाया अपनी खेती को सैराब करो और फिर अपने पड़ोसी की तरफ पानी छोड़ दो, तो मुनाफिक बोल पड़ा, कहने लगा कि आपने ये जो फ़ैसला किया है, इन का ना इब्ना अम्माती का, ये ज़ुबैर आपकी फूफी का बेटा है, तो आपने अपने फूफीज़ाद भाई की साइड ली है, आपने फ़ैसला इंसाफ पर नहीं किया और आपकी शान के लायक नहीं है। मैं तो आपसे फ़ैसला करवाने आया था और आपने फ़ैसले के अंदर अपना जो करीबी है आपने उसकी साइड ली है और कहा है कि पहले पानी वो लगाए। हालांकि असूल ऐसे ही बनता था, पहले पानी वो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो लगाते, फिर पानी इसके लिए छोड़ देते। अब सरकार इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि इसे पानी ना देना, बल्कि सरकार इस्लाम ने ऐन अदल इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला फरमाया कि पहले पानी लगाओ फिर अपने भाई के लिए पानी छोड़ दो। लेकिन ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई कि इन्होंने अपने रिश्तेदार के मुतल्लिक ये क्यों कह दिया कि पहले ये पानी लगाए।
تو وہ یہ جملہ بولنے لگا، کہنے لگا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے اس کی سائیڈ لی ہے۔ جب اس نے یہ کلمات بولے تو حدیث کے لفظ ہیں فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سرکار کو جلال آ گیا کہ یہ میری ذات پر اس طرح کے جملے بول رہا ہے کہ میں نے انصاف نہیں کیا، میں نے عدل نہیں کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل اور انصاف کا یہ کمال درجے کا ایک جملہ ہے کہ جب ایک عورت پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا، تو کچھ لوگ سفارش لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خاندان کی عورت ہے، بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، سزا دیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے، آپ کوئی نرمی کا معاملہ اختیار کریں، سزا کو واپس لے لیں۔ تو اللہ کے حبیب نے اس موقع پر عدل و انصاف پر محیط کتنا خوبصورت جملہ بولا، فرمایا تم مجھ سے اس بات کی توقع کرتے ہو کہ بڑے خاندان کی ہے اور میں اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ فرمایا ایسا ہوگا نہیں، لیکن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عدل اور اپنے انصاف کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو مجھ محمد کا یہی فیصلہ تھا۔ یعنی جو عدل انصاف ہے میں اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ تو اب ایک بندے نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم شان کے خلاف ایک جملہ بول دیا۔ تو حدیث کے لفظ ہیں فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، جلال چہرے پر آ گیا۔ تو اب آقا حضور نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا حکم یہ تھا کہ ایسا کرو، آپ پانی لگاؤ اور پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اب جو دوسرا حکم تھا اس کے اندر بظاہر شدت نظر آ رہی تھی، لیکن رب کائنات نے قرآن اتار کر بتایا کہ میرے سونے نے جو بولا ہے میں نے اسے قبول فرمایا ہے۔ اچھا، وہ دوسرا حکم کیا تھا؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال اسقی یا زبیر ثم احبس الماء۔ حضرت زبیر کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زبیر اب ایسا کرو، اپنی کھیتی کو پانی لگاؤ اور پانی روک لو۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اپنی کھیتی کو پانی لگاؤ اور پانی پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، اس نے قبول نہیں کیا، اس نے کہا آپ اپنے پھوپھی ذات کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال فرمایا اور اب حکم دوسرا آیا، فرمایا ایسا کرو، اپنی کھیتی کو سیراب کرو اور پانی روک لو حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ کھیتی کے اردا گرد جو پتھروں کی دیوار بنی ہے، منڈیر بنی ہے، پانی خود اس منڈیر سے اوپر آنا شروع ہو جائے، یعنی اتنا روکو کہ وہ پوری کھیتی پانی سے بھر جائے اور جو دیوار منڈیر لگی ہے پانی وہاں سے اوپر آنا شروع ہو جائے۔ ثم ارسل الماء الی جارک، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑو۔ اب یہ دوسرا حکم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا، بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ وہ جو منافق تھا اس کے حق کے اندر یہ ظلم ہوا ہے، عدل نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا، لیکن رب کائنات نے اس کام پر آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کا بیان کیا تھا؟ رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم، یہ بڑا انداز ہے رب کائنات کا، فلا وربک، سونیا تیرے رب کی قسم۔ اور قسم کون اٹھا رہا ہے؟ خود اللہ اٹھا رہا ہے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ میں کائنات کا رب ہوں، لیکن میں اس بات کو فخر سے بیان کرتا ہوں سونیا میں تیرا رب ہوں۔ فلا وربک، مجھے اس بات کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں۔ لا یؤمنون، یہ تب تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ایمان کامل ان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک سونیا اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھے حاکم تسلیم نہ کر لے، تیرا فیصلہ نہ مانے، تیری حکومت تسلیم نہ کرے، تیرے بول قبول نہ کرے،
تب تک کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، سجدے کر لیں، تب تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان قبول ہی تب ہوگا جب ہر معاملے کے اندر سونیا تجھے حکومت اور تیری حاکمیت کو تسلیم فرمائے۔ یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان اور مقام اور مرتبہ ہے کہ ایک بندے نے خالی اس بات کا اظہار کیا کہ آپ نے اپنے پھوپھی ذات کی سائیڈ لی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کی نفی فرما دی، فرمایا تو ایمان والا نہیں ہے، تیرا کلمہ قابل قبول نہیں ہے، اور تیرا پڑھا گیا کلمہ تیرے لیے حجت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کلمے کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب کلمے والے سونے محمد کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اگر ذہن کے اندر ان کا ادب احترام نہیں ہے، لاکھ بار سجدے کر، عبادات کر، ریاستیں کر، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیرا کلمہ وہ کسی صورت کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک اس واقعے پر اس آیت پاک کا نزول ہوا، اور ایک اور واقعہ بھی محدثین نے بیان فرمایا۔ وہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ کتنی ویلیو ہے اللہ کے حبیب کے فیصلے کی۔ سرکار حکم فرما دیں، وہ حکم پورا کرنا کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ وہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ منافق اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا تھا، معاملہ لے کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر پیش ہوئے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کے متعلق جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ منافق کا جو بظاہر مسلمان تھا، نفاق تو بعد میں ظاہر ہو گیا جب اس نے آقا کے فیصلے کا انکار کیا۔ پہلے وہ کلمہ پڑھتا تھا، اپنے کلمے کا اس نے اقرار کیا ہوا تھا، جھگڑا یہودی کے ساتھ ہوا، فیصلہ وہ آقا حضور کے دربار کے اندر لے کر آئے۔ اب جو حق پر مبنی فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ یہودی کے حق کے اندر فیصلہ دیا جائے۔ اب جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، دربار مصطفیٰ سے باہر نکلے، تو منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، ایمان کا دعوے دار تھا، اندر سے بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مریض تھا، تو باہر نکل کے کہتا ہے یہودی کو کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں اپنے جھگڑے کا فیصلہ عمر سے کرواؤں گا۔ چونکہ منافق جانتا تھا کہ عمر یہودیوں کے معاملات میں بڑے سخت ہیں، اور ان کی سختی وہ معروف اور مشہور تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ جب میں اپنا فیصلہ لے کے جاؤں گا تو میرا فیصلہ میرے حق کے اندر ہو جائے گا، یہودی کے مخالف ہوگا۔ تو اب جب یہودی منافق کے کہنے پہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ پہنچا، جا کے دستک دی، ابن کثیر کے اندر موجود ہے کہ جناب عمر باہر تشریف لائے، آپ نے پوچھا آنے کا مقصد، تو وہ جو یہودی تھا وہ بول پڑا، کہا میرا اس کے ساتھ یہ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ میرا اس معاملے کے اندر جھگڑا تھا، میں فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے محبوب کے پاس گیا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ اسے قبول نہیں، اس نے اس فیصلے کا انکار کیا اور یہ کہتا ہے کہ فیصلہ آپ کریں گے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بھی نہ پوچھی، دلائل کیا تھے، معاملہ کیا تھا، فیصلہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، یہ بات نہیں۔ جب اس یہودی نے آ کے بتایا کہ نبی کریم فیصلہ کر چکے ہیں، یہ فیصلہ قبول نہیں کر رہا، آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے، تو آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے کہا رکو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر جا کے تلوار نکالتے ہیں اور باہر آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، آتے ہی اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے، بظاہر کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، گردن جب کٹی، شور بپا ہو گیا، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، ادھر مدینے کے ماحول کے اندر شور بپا تھا، رب نے آسمان سے جبریل کے ذریعے گواہی کو نازل فرمایا، کہا عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا، مسلمان کی گردن نہیں اتاری، اس لیے کہ جو نبی کا فیصلہ، نبی کی حکمیت کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ایمان تو ختم ہو جاتا ہے۔
عمر نے اس بندے کو قتل کیا ہے جس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ دیکھیے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بلند شانوں میں سے ہی کی شان کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دیں تو جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے۔ کیوں؟ یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ مجھے بتائیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شان مقام مرتبہ ہوگا؟ عبادت قبول ہی تب ہوتی ہے جب اس طرح کی جائے جیسے آمنہ کے لال نے کر کے دکھائی۔ حالانکہ اگر بات صرف عبادت کی ہوتی تو سجدہ ہے، کسی وقت میں بھی کر لو، جتنے بھی کر لو، لیکن آپ سب جانتے ہیں حالت جمعہ کے اندر جمعہ پڑھاتے پڑھاتے اگر ایک رکعت میں 3 سجدے کر جاؤں، پیچھے سے سب بول پڑیں گے، یا میں ایک سجدہ کر جاؤں سارے بول پڑیں گے، بھئی کم کروں پھر بھی قبول نہیں، زیادہ کروں پھر بھی قبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سجدہ اسی طرح قبول ہے جس طرح آمنہ کے لال نے سجدہ فرمایا ہے۔ میں اس پر بھی ایک خوبصورت قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین اور بھی بہت معاملات ہیں، روزے کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، جتنے بھی عنوانات عبادت کے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ سونے نبی کی اتباع کا ہے۔ عبادت قبول ہی تب ہوتی ہے جب سونے نبی کی مہر لگی ہو، مہر نہ لگی ہو وہ عبادت رد ہو جاتی، وہ واپس کر دی جاتی۔ تو یہ جو عصر کا ٹائم ہے جب فرض عصر کے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو جس نے فرض عصر کے پڑھ لیے مغرب کی نماز تک اسے نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس وقت میں آمنہ کے لال نے نفل نہیں پڑھے، دلیل یہ ہے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پاک یہ ہے، نفل اس وقت میں نہیں پڑھنے، سرکار نے نہیں پڑھے۔ سب سے زیادہ عبادت کے حریص وہ تھے، جب انہوں نے نہیں پڑھے اب امت کے لیے پڑھنے جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور پاک تھا، آپ عصر کی نماز پڑھ کے کوڑا لے کے مسجدوں کے اندر جاتے اور دیکھتے اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے سزا دیتے تھے۔ تو کسی نے منع نہیں فرمایا کہ حضرت عمر یہ کیا کرتے ہیں، عبادت کرنے والے کو سزا دے رہے، بھئی رب ہی کو تو سجدہ کر رہا ہے، حیت بنا رہا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، مکروہ وقت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت طاؤس آپ نے سوال کیا عبداللہ بن عباس سے کہ عصر کے بعد 2 نفل اگر میں پڑھ لوں تو اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ کیوں منع فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نفل نہیں پڑھنے، کیوں مارتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ما کان لمومن ولا مومنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہ۔ فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرے۔ فیصلہ اللہ کے حبیب کا ہے کہ عصر کے فرض جو پڑھ لے مغرب تک اس کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اب کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کرے۔ مانا کیا کہ سجدہ بھی سجدہ تب بنتا ہے جب آمنہ کا لال اسے پسند فرماتا ہے، وگرنہ سجدہ بھی اللہ قبول فرماتا۔ کتنا مقام اور کتنا مرتبہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، کس قدر شان اللہ کریم نے عطا فرمائی کہ اس جیت کے ساتھ بھی اللہ کریم نے ممتاز کر دیا۔ دیکھیں عبادت جتنی بھی ہے نا، عبادت میں عقل کا کوئی دخل نہیں کہ بندہ عقل سے کرے، چونکہ جس نازک دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں ہر چیز لوگ عقل پہ تولنا چاہتے ہیں، کیوں، کیا، کیسے ہے، ایسا کیوں ہے۔ یہ جملے جو ہے نا یہ گمراہی کی طرف بندے کو لے جاتے ہیں، اور جب ذہن کے اندر یہ سوالات شریعت پر اٹھنا شروع ہو جائیں، ایسا کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے ذہن میں ایسا آیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، بھئی سمجھ آئے تو بھی کرنا ہے، سمجھ نہ آئے تو بھی کرنا ہے۔
حضرت علی کا بڑا خوبصورت رحمت معاب ایک جواب ہے اس کا. یہ جو لوگ موزے پہنتے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، چمڑے کے موزے، جرابیں نہیں، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں، وہ ایسا دبیز کپڑا یا ایسا دبیز چمڑا جس سے پانی کی تری پاؤں تک ٹرانسفر نہ ہو سکے، اس پر مسح جائز ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے پاؤں کو دھویا جائے، یعنی وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد اس موزے کو استعمال کیا جائے. اب اگر مسافر بندہ ہے اس کے لیے 3 دن 3 راتیں مدت ہے، اور اگر مقیم بندہ ہے، گھر میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے اس کے لیے مدت ہے. اور یہ مدت تب شروع ہوگی جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا. اس کے بعد نیکسٹ وہ جب بھی وضو کرے گا 24 گھنٹے کے اندر اندر تو وہ پاؤں دھونے کی جگہ پاؤں پر مسح کر لے. تو پاؤں پر جو مسح کا طریقہ ہے سنت وہ کیا ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے جو پاؤں کی اوپر والی سائیڈ ہے انگلیوں کی طرف سے یوں پیچھے آیا جائے، یہ طریقہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس طریقے کو بیان کرتے تھے نا تو آپ یہ جملہ بولتے تھے. آپ فرماتے تھے اگر دین عقل پر ہوتا نا تو میں عقل کے ذریعے مسح تمہیں موزوں پر پاؤں کے نیچے کرنے کا کہتا. کیوں کہ مٹی اوپر تو نہیں لگتی، چلتے ہوئے مٹی پاؤں کے نیچے لگتی ہے. میں کہتا مسح نیچے کرو، لیکن مولا علی فرماتے ہیں دین عقل پر نہیں، دین سونے نبی کی اتباع کا نام ہے، عبادت سونے نبی کی اقتداء کا نام ہے. عقل یہ کہتی ہے پاؤں کے نیچے مسح کیا جائے. فرمایا علی ساری زندگی اوپر ہی کرے گا، وجہ یہ ہے کہ سونے محمد نے اوپر کیا ہے، حضور کی اتباع ہے. یعنی کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس جہت پر بھی اللہ کریم نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. آخری ایک آیت آج کی نشست کی سماعت کر لیں. مجھے بتائیں اس شان کا، اس کمال اور مقام اور مرتبے کا اس کائنات کے اندر کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے اپنے محبوب کی زندگی کے ہر لمحے کی شان کو اس لفظ میں بیان فرمایا. اول سے لے کے آخر تک، ولادت سے وصال تک، زندگی کے 63 سال، اعلان نبوت سے پہلے، بعد، بچپن، لڑکپن، جوانی، مدینہ، مکہ، خلوت، چلوت، ہر زندگی کے لمحے کو قرآن کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا. کس انداز میں؟ اللہ فرماتا ہے لعمرک محبوب مجھے تیری جان کی قسم. مانا محبوب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، اول سے لے کے آخر تک قسم. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم شان والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے. کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، شان والی چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو اللہ کریم محبوب کی پوری زندگی کی قسم اٹھا کے ولادت سے وصال تک یہ بیان فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ شان اور عظمت اور مقام اور مرتبے والا ہے. اس کی کوئی برابری بھی، یہ قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. کون ہے جسے اس بات کی اجازت ہے وہ لب کھولے اس ہستی کی ذات کے متعلق جس ہستی کے زندگی کے لمحے لمحے کی قسمیں رب فرما رہا ہے. لعمرک محبوب تیری زندگی کی قسم، تیری صبح کی قسم، تیری شام کی قسم، تیری زندگی کے ہر لمحے کی قسم. اور اس قسم کا معنی کیا ہے سونیا؟ اس قسم کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں با کمال بنایا ہے، تیرے کمال میں کسی قسم کا کوئی شبہ. دیکھیں نا، جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی بات ہوگی، کوئی سمجھے گا نا کہ لاجواب ہے، لا ریب ہے، کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں، اسے سمجھ آئے گی جب ان میں کوئی کمی نہیں تو جس رب کی طرف بلا رہے ہیں اس رب میں بھی کوئی کمی نہیں. جب بنانے والا جسے بنا کے بھیجا ہے اپنی ذات کا گواہ، شاہد اللہ، اپنی ذات کا گواہ بنا کے بھیجا ہے، تو اب جس نے اپنی ذات کا گواہ بنا کے جس ذات کو بھیجا ہے وہ ذات شانوں والی ہے، تو پھر رب بھی شانوں والا ہے، رب بھی مقام اور مرتبے والا ہے.